अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम ने अवाम को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत कर दी है। हुकूमत को मुस्ताफी होने की 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं लॉन्ग मार्च का ऐलान 1 फरवरी को होगा, तब तक हुकूमत के मुस्ताफी होने का इंतजार करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले के लिए पीडीएम कायदीन ने जाती उम्रा में सर जोड़ लिए। इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान ने की, जबकि मेजबानी मरीम नवाज कर रही हैं। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर मुशावरत की गई, जबकि लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और एहतजाज के मराहल पर भी गौर हुआ। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फजलुर रहमान ने कहा 31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान असम्बली अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन को पेश करें। ज्यादा शोर की वजह से महमूद अचकजई का खिताब नहीं सुना। पहली बात यह है कि 31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफे अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। आज हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा और उसकी तारीख का फैसला भी उसी में किया जाएगा। ताहम पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से ये अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू करें। आज पीडीएम के तमाम सरबराहान ने एक तफसीली एलामिये पर भी दस्तखत कर दिए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी ने सूबों को लॉन्ग मार्च की तैयारियों के सिलसिले में जो शेड्यूल दिए हैं वो शेड्यूल बदस्तूर बरकरार रहेगा। मरकजी ओहदेदारान और स्टीयरिंग कमेटी के वो अरकान जिन जिन सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने अपने सूबे में मेज़बान कमेटी होंगे और अपने अपने सूबे की तमाम सियासी जमातों के सरबराहान और उनके जिम्मेदारान जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनके इजलासात मुनक़्क़द करेंगे ताकि अपने अपने सूबे में वहाँ पर लॉन्ग मार्च की। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं पीडीएम का जलसा खालिसतन अवामी जलसा था, जिसमें अवाम शामिल हुए और शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ होगा। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की सीईसी और सीडब्ल्यूसी ने 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे पार्टी को देने की मंजूरी दी गई। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मीनार पाकिस्तान जलसे से लोगों का जम्मे गफीर था। मैं वहां खड़ी होकर सोच रही थी कि जलसा गाह छोटी पड़ गई है, क्योंकि हजारों लोग काफिलों में थे जो जलसा गाह में दाखिल नहीं हो सके। इन सब को शामिल किया जाए तो शायद लाहौर की तारीख में ऐसा कामयाब जलसा नहीं हुआ होगा। मरियम नवाज ने कहा मुझे याद नहीं पड़ता पाकिस्तान में इतनी मुश्किलात किसी जमात पर आई हैं। पार्टी के तमाम एमएनएज और एमपीएज मुश्किलात से गुजर रहे हैं। पार्टी में कोई ऐसा नहीं जिसने मुश्किलात का सामना ना किया हुआ हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पीडीएम जमातें लाहौर जलसे के बाद बुरी तरह एक्सपोज हो गईं। उनके जाली बयानिए की मुकम्मल हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए कहा इस्तीफों के मामले पर पूरी पीडीएम कंफ्यूजन का शिकार है। जलसे में मुदाखलत न करने का हुकूमती फैसला दुरुस्त था। पीडीएम ने जलसे करके लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला। ये लोग जितने मर्जी जलसे कर लें, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। निगरानी कर सकते। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुझे डर लगा कि अगर इमरान खान टीवी देख रहे हो तो कहीं हंसते हंसते कुर्सी से ना गिर जाएं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से हुकूमत को मुस्ताफी होने के लिए 31 जनवरी तक की डेडलाइन दिए जाने पर असद उमर का कहना है मौलाना ने संजीदगी से मुतालबा किया है कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफी हो जाए तो मुझे डर लगा। मीडिया से बातचीत में झुके सर, गिरे कांधे, आंखों में गम और परेशानी, लगता है अपोजिशन के अकाबिरीन किसी बहुत बड़े सियासी हादसे का शिकार हुए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर 2 बजे कोट लखपत जेल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा होंगे। हम खबर है आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मिल गई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज दोपहर 2 बजे कोट लखपत जेल में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करेंगे।
آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں پی ڈی ایم والوں کو استعفے دینا ہے تو دیں، اسلام آباد مارچ کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، 2 ماہ کا وقت نہ لیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتے۔ اہل لاہور نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، پی ڈی ایم نے لاہور میں اپنی سیاست کا جنازہ نکالا ہے۔ کس نے آپ کو کہا 15-20 فروری کی جو ڈیٹ آپ دے رہے ہیں اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ بڑے شوق سے یہ شوق پورا کریں۔ آپ اس ملک میں جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ناکامی ہوگی۔ عمران خان 5 سال انشاءاللہ پورے کرے گا، اور جو لوگ نااہل، سزا یافتہ اور مفرور پاکستان کی عظیم افواج کے بارے میں غلط فہمیاں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں۔ نواز شریف صاحب enough is enough. That's it. ہمیں فخر ہے اپنی عظیم افواج کے کردار پر، ہمیں ناز ہے ان کی قربانیوں پر، اور جو غیر ملکی خواہشوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تکمیل کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں ناکامی ہوگی جناب۔ بڑے شوق سے استعفے دیں، اور آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، بڑے شوق سے لانگ مارچ کریں۔ ہم ایک منتخب جمہوری حکومت ہیں، اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ اہل لاہور نے کل جس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اگر مولانا فضل الرحمان کے دینی مدرسوں کے لوگ نہ آتے تو میرا خیال ہے ان کو بہت ہی مایوسی ہوتی۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایجنڈا ہے نہ حکمت عملی۔ مولانا صاحب نے کہا جنوری یا فروری میں لانگ مارچ کریں گے، جہاں یا آ جاتا ہے وہاں بے یقینی آ جاتی ہے۔ شاہی خاندان کی کنیزیں بتائیں کیا استعفے پیدل آ رہے ہیں؟ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان نے کہا آپ مان لیں کہ آپ کی پارٹی میں بغاوت ہو چکی ہے، راج کماری صاحبہ کارکنوں پر اتنا غصہ نہ نکالیں۔ عملی طور پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے دیکھا کہ قانون کا مطلوب، عدالتوں کا مفرور اور اشتہاری لندن میں بیٹھ کے ویران رات میں خالی کرسیوں سے تبادلہ خیال کر رہے تھے، اور ان کا بیانیہ سننے کے لیے ان کے اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، جہاں 80% اکثریت آج بھی پی ایم ایل این کے پاس ہے، ان کی اپنی جماعت، کارکنان، لیڈران اور متعلقہ تمام سیاسی جتنے چیلے تھے، چمچے تھے، کڑچھے تھے، ان میں سے بھی چند سو کے علاوہ کوئی اس غلیظ بیانیے کو سننے کے لیے مینار پاکستان پہ موجود نہیں تھا۔ یہ لمحہ فکری ہے اس ٹولے کے لیے جو میڈیا میں جلسے کی کامیابی کی بڑکے مار رہے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مینار پاکستان کے ناکام جلسے کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ختم ہو گئی، مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، آئیں بات کریں اور آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا مریم نواز کی تقریریں پارٹی اور ان کے بیانیے کو لے ڈوبی ہیں، صرف لاہور نہیں پورے پنجاب نے کرپٹ ٹولے کو مسترد کر دیا ہے، ہمیں ان کے جلسوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہم ملک میں سیاسی استحکام کی بات کر رہے ہیں۔ بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ بکا نہیں، پنجاب میں نہیں بک سکتا، پاکستان میں نہیں بک سکتا۔ ایسے ہی
آپ نے دیکھا کہ کل کا جلسہ بھی مکمل پٹا. محمود اچکزئی نے یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے ایک متنازع اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے. محمود اچکزئی کا جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی. نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں. یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں. یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے. لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی ہیں. یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو ایم این ایز تھے، لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری کل دوپہر 2 بجے کوٹ لکھپت جیل میں قائد حزب اختلاف سے ملاقات کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ ہوں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو کوٹ لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری کل دوپہر 2 بجے کوٹ لکھپت جیل میں قائد حزب اختلاف سے ملاقات کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ ہوں گے. گریٹر اقبال پارک میں پی ڈی ایم کے جلسے پر 2 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. تھانہ لاری اڈا میں سیکیورٹی عملے کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. ایک مقدمہ سیکیورٹی سپروائزر محمد یوسف اور دوسرا ذیشان حیدر نقوی کی مدعیت میں درج کیا گیا. پولیس کے مطابق 11 اور 12 دسمبر کو درج کیے گئے مقدمات میں کار سرکار میں مداخلت، دھمکیوں اور پولیس سے ہاتھا پائی اور 10 سے زائد لوگوں کے جمع ہونے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں یہ نہ آر ہوئے نہ پار، صرف خار ہوئے. لاہور کا جلسہ ایک فلاپ شو تھا، عوام نے انہیں ان کے بیانیے سمیت مسترد کر دیا ہے. سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا، لاہور اور پنجاب کے شہریوں کی عدم شرکت کی وجہ سے پی ڈی ایم رہنماؤں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. جن کی سمتیں مختلف ہوں ان کی منزل ایک نہیں ہو سکتی. گجرانوالہ جلسے میں پاک افواج کے خلاف زہر اگلا. کراچی جلسے میں مزار قائد کی بے حرمتی کی گئی. کوئٹہ جلسے میں پاکستان توڑنے کا پیغام دیا گیا. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کی فسادی سیاست سے لا تعلق رہنے پر زندہ دلانے لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عوام نے اپوزیشن کی انتشار کی سیاست کو یکسر رد کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا، مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کی حسرتوں کا جنازہ دھوم دھام سے نکلا جو پوری قوم نے دیکھا. 1.25 کروڑ شہر کے جھوٹے دعوے دار بری طرح ناکام رہے. 8 دسمبر کے بعد 13 دسمبر بھی گزر گیا. آر ہوا نہ پار، لیکن افراتفری پھیلانے والا ٹولہ خود انتشار کا شکار ہو گیا. یہ جان لے ملک کی لوٹی دولت واپس کرنا ہی پڑے گی. آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے استعفوں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تحریری استعفیٰ چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا ہے. پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے استعفوں کے فیصلے کے بعد ارکان کی جانب سے پارٹی قائدین کو استعفے جمع کرائے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی پارٹی قیادت کے حکم پر اپنا تحریری استعفیٰ چیئرمین سیکریٹریٹ میں جمع کرا دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے امریکہ روانگی سے قبل استعفیٰ جمع کروایا. اب تک پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کے 60 ارکان استعفے جمع کرا چکے ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 1 روپے 11 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہوا، جس کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. فیصلے کا اطلاق ماہانہ 50 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے لائف لائن صارفین پر بھی نہیں ہوگا. ستمبر میں فی یونٹ بجلی پیداوار پر فیول لاگت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ رہی اور ستمبر میں فی یونٹ پیداوار پر فیول لاگت کا تخمینہ 2 روپے 84 پیسے فی یونٹ لگایا گیا تھا.
पेट्रोलियम कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ओगरा की समरी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम कीमतों में 7 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ओगरा की समरी के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 7 रुपए फी लीटर जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। यहां वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए खुदा की खातिर गवाह रहना, गवाह रहना। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें कि चीन पाकिस्तान को सऊदी अरब को कर्ज की वापसी के लिए $1.5 अरब फौरी तौर पर देने पर रजामंद हो गया है। चीन पाकिस्तान की मदद के लिए दूसरी मरतबा सामने आया है। मुआशी साल के पहली सहमाही में भी पाकिस्तान ने चीन की मदद से सऊदी अरब को $1 अरब का कर्ज वापस किया था। हुकूमत पाकिस्तान 24 घंटों में सऊदी अरब को $1 अरब की रकम अदा कर देगी जबकि बाकी $1 अरब भी पाकिस्तान आइंदा माह अदा कर देगा। रकम जमा करना IMF प्रोग्राम का हिस्सा है और कर्ज देने वाली अथॉरिटी ने मुआहदे के वक्त ज़ुबानी और तहरीरी गारंटी ली थी। वफाकी वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को रेवेन्यू की वजारत का कलमदान भी दे दिया गया है। वजीर आजम इमरान खान ने अब्दुल हफीज शेख को वजीर रेवेन्यू का कलमदान सौंपा। अब्दुल हफीज शेख अब वजीर खजाना के साथ वजीर रेवेन्यू भी होंगे जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजीर आजम आईनी हक इस्तेमाल करते हुए गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वजीर बना सकते हैं। बुलेटिन में कातिल वारिस की बात करें। आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया है। 24 घंटों में मजीद 36 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अमवात की तादाद 8,832 हो गई। मजीद 2,362 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,40,787 हो गई। 3,85,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। 47,236 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 36 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,365, सिंध में 3,158, खैबर पख्तूनख्वा में 1,473, गिलगित बल्तिस्तान में 99, इस्लामाबाद में 371 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 2,362 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 52,500, गिलगित बल्तिस्तान में 4,791, आजाद कश्मीर में 7,719 मरीज हो चुके। मजीद आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,21,000 हो गई। मरीजों की तादाद 7,28,00,000 हो गई। 5,10,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका और यूरोप में ताहल कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,07,000, ब्राजील में 1,82,000, मैक्सिको में 1,14,000, अफगानिस्तान में 1,000 और सऊदी अरब में 6,048 अमवात हो चुकी हैं। अल्लाह ने इंसान को मुकम्मल पैदा किया है, काम करने और खाने के लिए हाथ, चलने के लिए पांव, सुनने के लिए कान तो सूंघने के लिए नाक दिया है। कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो कुदरती तौर पर किसी न किसी खुसूसियत से महरूम हैं। हमारे नुमाइंदे शजरुद्दीन एक ऐसी ही फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनके 2 बच्चे नाबीना हैं और एक ज़हनी माजूर है। ये खानदान कैसा है और कैसा गुजर बसर के लिए किया जाता है, बता रहे हैं लाहौर से शजरुद्दीन। आज हम लाहौर के बहादुराबाद इलाके में मौजूद हैं जहां पर एक ऐसी फैमिली है जिनका गुजर बसर जो है वो मजदूरी पर है और उनके 3 बच्चे हैं जिनमें 2 नाबीना और 1 माजूर है। आए हम आपकी मुलाकात इनसे कराते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मज़र, उनकी छोटी बहन किरण, उनसे बड़ी बहन जो है ये है मरियम, ये ज़हनी माजूर है, जबकि हाफिज साहब भी नबीना हैं और किरण भी नबीना हैं। आए हम हाफिज साहब से पूछते हैं, हाफिज मज़र साहब से पूछते हैं कि वो बचपन से नबीना हैं और उनका गुजर बसर कैसे चल रहा है और उन्होंने ये जो कुरान और दीन की तालीम है ये कहाँ से हासिल कर रहे हैं
اور کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب. میں جب سے پیدا ہوا پیدائشی نبینا ہوں اور میں حفظ بھی کر رہا ہوں اور میں پڑھ کے میں ماں باپ کا بازو بننا چاہتا ہوں اور میں مدرسہ ڈالنا چاہتا ہوں. میری یہ خواہش ہے جو میں حفظ کر کے بچوں کو پڑھا کے اور میں اپنا مدرسہ ڈالنا اور عمر 16-17 سال ہوگی اور حفظ کرنا. تو حافظ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ 16-17 سال کی عمر میں قرآن حافظ کر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو قرآنی آیت سنائیں اپنے ناظرین کو, ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین کو جو ہے ان کے آپ کی آواز جو ہے ہم پہنچا سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ٹی وی ٹوڈے کے ناظرین نے سنا کہ حافظ مظہر صاحب نے بہت ہی اچھی ماشاءاللہ آپ کو قرآنی تلاوت سنائی. اور اب ہم بات کرتے ہیں حافظ صاحب سے دوبارہ کہ حافظ صاحب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ حکومت آپ کے لیے, آپ جیسے اسپیشل بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ میرا یہ حکومت سے مطالبہ ہے ہمارے والدین اور میں عزت کی روٹی کھا سکے, آئندہ ہماری زندگی اچھے سے گزرے اور میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں, بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہوں, حکومت ہماری مدد کرے. اچھا حافظ صاحب, یہ آپ نے حکومت سے تو یہ مطالبہ کر دیا کہ ہماری مدد کریں. اب یہ بتائیں کہ آپ مستقبل میں اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا خواہش ہے؟ خواہش یہ ہے میرے دل میں, اور میں بچوں کو پڑھاؤں, بچوں کو اچھی تعلیم دینی تعلیم دوں اور بچوں کو پڑھاؤں, مدرسہ بناؤں, حکومت ہماری مدد کرے. جی آپ نے دیکھا کہ مظہر کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ہماری امداد کرے اور اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ میں مدرسہ بناؤں اور بچوں کو دینی تعلیم دوں. جی بیٹا آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, پھر اللہ تعالیٰ میری آنکھیں ٹھیک کر کے میں مریضوں کا علاج کروں گی. اچھا بیٹا آپ ہمیں کچھ تلاوت سنائیں. کچھ آپ بھی سنا ہے کہ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں, نعت پڑھتی ہیں. آج آپ ہمیں کیا سنائیں؟ ایسا لگتا ہے یہی اللہ کا منظور ہے, کیا ہوا گردوس تو ہم سے مدینہ دور ہے. ایسا لگتا ہے یہی اللہ کو منظور ہے, کیا ہوا گردوس تو ہم سے مدینہ دور ہے. اللہ 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 اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ بیٹا آپ پڑھائی بھی کرتی ہیں اور کون سی کلاس میں؟ پہلے کلاس میں. اچھا یہ بتائیں کہ کھلونوں سے بھی کھیلتی ہو کہ نہیں کھیلتی؟ کھیلتی ہوں. اچھا یہ بتاؤ تمہیں کون سا کھلونا چاہیے؟ وہ جو گاڑی ہے جس کے اندر گانا لگتا ہے وہ والے. جی آپ نے دیکھا اس چھوٹی سی ننھی بچی نے کہا کہ میں پہلی کلاس میں پڑھتی ہوں, وہ بھی مدرسے میں پڑھتی ہوں. غربت کی ماری یہ فیملی جو ہے ان کا گھر کا جو گزر بسر ہے, ناظرین میں ٹی وی ٹوڈے کے ذریعے آپ کو بتاتا چلو کہ یہ بڑی مشکل سے گزر ہے
اور ان کی جو تیسری بچی ہے وہ ذہنی معذور ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں. یہ اس کی عمر 13 سال ہے اور اس کا نام مریم ہے اور یہ نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے اور اس جسمانی طور پہ بھی یہ بہت کمزور ہے. تو میری حکومت سے یہی اپیل ہے, یہی گزارش ہے, خدارا ایسے جو اسپیشل بچے ہیں ان کو آگے لائیں. آپ بہت دعوے کرتے ہیں, مطلب ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہماری حکومت کو کرنا چاہیے. جیسا کہ حافظ مظہر صاحب نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں مدرسہ بناؤں اور میں بچوں کو دین کی تعلیم دوں, اور حکومت کو چاہیے ان کے مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی امداد کی جائے, ان کو فنڈ مہیا کیے جائیں. یہ ننھے سے چھوٹے سے معصوم سے بچے آپ کے منتظر ہیں. اب ہم جو یہ نابینا بچے ہیں ان کے والدین سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. جی رب نواز صاحب. سر جی محنت مزدوری کرنے کری دیہڑی لگتی کدی نہیں لگتی سر, بہت مشکل گزار ہو رہے ہیں. حکومت سے ہماری درخواست ہے ہماری مہربانی کرتے سانو کوئی پلاٹ ملے جگہ ملی جائے. جی رب نواز کا کہنا ہے کہ حکومت ہماری مدد کرے, ہمیں سر چھپانے کے لیے چھوٹی سی جگہ مہیا کی جائے تاکہ ہم اپنے گھر میں اپنا گزر بسر کر سکیں. آئیں ان عظیم جو نابینا بچے ہیں, ذہنی معذور بچی ہے, ان کی والدہ سے آپ کی بات کرواتے ہیں. حکومت سے ہماری درخواست ہے, ابھی میرے بچے 3 محتاج ہیں, ہم لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, ہمارا گزارا بہت مشکل ہوتا ہے, ہم کرایہ بھی نہیں دے سکتے. ہم کرایہ بھی دیتے ہیں لیکن اپنا مشکل میں بچوں کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی. اپنے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتی ہیں بہت مشکل سے. میرا میاں بیمار رہتے ہیں, پھر بھی محنت سے نہیں گھبراتی, پھر میں کہتی ہوں چلو کوئی اللہ کا شکر ہی چاہتی ہوں, لیکن یہ بھی سانو سیر لکان کی میرے بچے کی چھاتی ملی جائے. میں کرایہ نہیں بھر سکتی, بہت مشکل میں کرایہ دیتی ہوں. میرا میاں جو بھی کماتا بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے, میں میاں کا علاج کراؤں, بچیاں کو دیکھوں. اس ماں کا کہنا ہے کہ اب میں تھک چکی ہوں لوگوں کے گھروں کے برتن دھو کر, میرے شوہر بھی بیمار رہتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ خدارا ہماری طرف دیکھے, ہماری کوئی مدد کریں. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج پر بم دھماکے کا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. سی ٹی ڈی کے مطابق راولپنڈی بم دھماکوں میں ملوث 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا. گرفتار دہشت گردوں نے 4 دھماکے کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے. سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میں دھماکہ کرنا چاہتے تھے. دہشت گردوں نے افغانستان میں رابطوں کا انکشاف بھی کیا ہے. سپریم کورٹ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پی آئی اے سربراہ ارشد محمود ملک تعیناتی کیس کی سماعت ہوئی. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پی آئی اے میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ادارے کو چلانے کے لیے پروفیشنل افراد کی ضرورت ہے. ادارے پر اربوں روپے کا قرض بھی انتظامیہ کی وجہ سے ہے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں ملک کو سیاسی دھند نے لپیٹ میں لے رکھا ہے. حکومت اور اپوزیشن اتحاد کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے ملک عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے. سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ سیاسی جماعتوں نے گفت و شنید کا آغاز نہ کیا تو عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا. داخلی اور خارجہ پالیسیوں میں استحکام اور معیشت کی بہتری کے لیے سنجیدہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. ملکی وسائل کا رخ عوامی مسائل کے حل کی جانب موڑنا ہوگا. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان کو امت مسلمہ کی سربراہی کا فریضہ انجام دینا چاہیے تھا. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں لوگوں نے پی ڈی ایم جلسے میں شرکت کر کے اعتماد کا اظہار کیا. مریم نواز نے آر یا پار کی بات جلسے سے متعلق کی اور جلسہ کامیاب ہوا. نالائق اور نااہل ٹولے کو آخری دھکا دینے کے لیے سب اسلام آباد پہنچیں گے. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ استعفا اور لانگ مارچ کے لیے نون لیگ تیار ہے. جلسے کے شرکا کو گاڑیوں میں آنے سے روکا گیا اور انہیں کرسیاں بھی نہیں لانے دی گئی. حکومت کے تمام اقدامات کے باوجود عوام نے پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کی, بے پناہ مقدمات درج کی اور کورونا وائرس پروپیگنڈا کے باوجود عوام نے پی ڈی ایم کا بھرپور ساتھ دیا.
وزیر اعظم کے مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر خان نے نون لیگ کو مشورہ دیا ہے. کہتے ہیں میاں صاحب جنوری میں خود آ کر استعفے اسپیکر کو پیش کریں. نون لیگ کے تمام پارلیمان اور اراکین کو چاہیے کہ استعفے لندن والے قائد میاں صاحب کو بھجوائیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر احتساب و داخلہ شہزاد اکبر نے نون لیگ کو مشورہ دیا ہے. کہتے ہیں میاں صاحب جنوری میں خود آ کر استعفے اسپیکر کو پیش کریں. آپ کو بتائیں کہ مشیر قومی و سلامتی امور موعید یوسف کہتے ہیں یورپ نے تسلیم کیا ہے کہ بھارت ہر معاملے پر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. مشیر قومی و سلامتی امور موعید یوسف کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کا وفد بھی بھارتی سازش کا حصہ بنا. بھارت دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتا ہے اور ہم اس حوالے سے ڈوزیئرز بھی دے چکے ہیں. پاکستان اب کسی کے دباؤ میں آئے گا اور نہ ہی خاموش بیٹھے گا. پاکستان کے خلاف ہائیبرڈ وار جاری ہے. بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول چیڑی سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ مارٹر گولوں سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. بھارتی فائرنگ سے 45 سالہ شخص زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا. پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی پر دشمن کی گنیں خاموش. بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہ آیا. بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی معمول بنا لی ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج کے LOC پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. بھارتی فوج کی چیڑی سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ میں جس کے نتیجے میں 45 سالہ شہری زخمی ہو گیا. ناظرین آپ کو بتائیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز شاعر اور نثر نگار جون ایلیا کا آج 89واں یوم پیدائش ہے. جون ایلیا کو اقدار شکن اور باغی کہا جاتا ہے. وہ آج بھی انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے بہت پسند کیے جاتے ہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں. میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان کتابوں نے بڑا